अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। और शेर नंबर 2 क्या है? शेर नंबर 2 यही है, डरे क्यों मेरा कातिल, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, कातिल कत्ल करने वाला, डरना खौफ ज़दा होना, यानी मेरा कातिल मुझसे खौफज़दा क्यों है, वो डरता क्यों है। क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, क्या उसकी गर्दन पर अगर वो मेरा कातिल रहेगा, क्या वो मेरा कत्ल करके क्या वो उसकी गर्दन पर मेरा खून वैसे ही आ जाएगा। वो खून, खून मतलब यानी खून जो चश्म तर से, चश्म का मतलब है नहीं आंखें, तर यानी गीली आंखें, उम्र भर हमेशा, यूं इस तरह, दम बदम यानी आहिस्ता आहिस्ता, हर वक्त। इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि शायर मिर्ज़ा सदुल्ला खान इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि क्या मेरा कातिल मुझे कत्ल करने के लिए इसलिए खौफज़दा है, इसलिए डरा हुआ है कि उसकी गर्दन पर मेरा खून होगा, और वो खौफज़दा न हो, उसे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये खून तो मुसलसल मुसलसल मुतवातिर मेरी आंखों से बह रहा है। ये इसका मफहूम है। अब इस मफहूम के बाद इस शेर की तशरीह मैं करता हूँ और तशरीह डिटेल से करता हूँ ताकि आपके जहन में ये तशरीह मुकम्मल तौर पर बैठ जाए। शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह यानी आपको मैंने मफहूम बता दिया, शायर शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि ये एक हकीकत है कि मुसलसल रोना, गिरियाजारी करना से एक वक्त ऐसा भी इंसान की ज़िंदगी में आता है कि जब आंखों में आंसू भी ख़त्म हो जाते हैं। जब एक इंसान है वो मुसलसल रो रहा है, तो जब वो रो रहा होता है तो ज़ाहिरी बात है कि उनकी आंखों में आंसू ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन गम की शिद्दत की वजह से, बेइंतहा गम की वजह से अगर खून का दबाव बढ़ जाए तो आंखों में मौजूद खून की जो बारीक बारीक शरियानें हैं वो फट जाती हैं और आंखों से खून बहने लगता है। शायरी की जबान में इसे खून के आंसू रोना कहा जाता है। जिस तरह तकमीर का एक शेर है कि अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। लहू का लफ्ज यहाँ पे मुखफ़फ़ है और जो मुकम्मल लफ्ज है वो लोह है। मुकम्मल लफ्ज लोह है और लहू इसका एब्रीवेशन है यानी मुखफ़फ़। यानी इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि शिद्दत गम की वजह से या गम की शिद्दत की वजह से या गम की ज्यादती की वजह से मेरी आंखों से मुसलसल खून के आंसू जारी रहते हैं, यानी मुसलसल मेरी आंखों से खून जारी रहते हैं। और मेरा महबूब जो मुझे कत्ल करने आया था वो मेरे इन खून के आंसू को देखकर वो खौफजदा हो गया, वो डर गया कि कहीं कत्ल का इल्ज़ाम इस पर न आए। गालिब अपने महबूब को तसल्ली भी देते हुए कहते हैं, तसल्ली देते कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी आंखों से खून के आंसू तो हर वक्त जारी रहते हैं और दुनिया वालों को भी ये बात मालूम है, इसलिए मेरे कत्ल का इल्जाम तुम पर हरगिज नहीं आएगा। एक मतलब तो इसका यह है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि गालिब ने जो अंदाज इख्तियार किया हुआ है तो ये एक ज़रीफ़ाना अंदाज इख्तियार किया हुआ है। ज़रीफ़ाना अंदाज में वो कातिल की खुशी के लिए या कातिल की तस्कीन के लिए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए ये एक पहलू उन्होंने निकाला हुआ है कि जिस तरह खून मेरे जिस्म में था वो सब तो आंखों के रास्ते से यानी वो बह निकला है, बाहर निकल गया है। लिहाजा मेरा कातिल इस बात से
بالکل خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ میرا خون اس کی گردن پر رہے گا، کہ میرا خون اس کی گردن پر رہے گا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ خون جو میری آنکھوں سے، میرے چشم تر سے یعنی ہمیشہ بہتا رہا، اور اس کی گردن پر یعنی خون بہانی ہوگا، ان کی گردن پر کیا یعنی وہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ مطلب ان کو آزاد رہنا چاہیے، اور یعنی ان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اور یہ میں کرتے نہیں ہوں، کیونکہ تو کیا ان کی گردن پر کیا رہے گا؟ ان کی گردن پر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یعنی شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو یعنی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں سے مسلسل خون کے آنسو بہنا انتہا درجے کا یہاں پہ انہوں نے مبالغہ کہا ہوا ہے، یعنی انہوں نے آنکھوں سے مسلسل خون کے آنسو بہنا انتہا درجے کا مبالغہ ہے، شعر محبوب کی یاد میں مسلسل آنسو بہاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ انہوں نے کیا انداز اختیار کیا تھا؟ ایک ظریفانہ انداز اختیار کیا تھا، اور ظریفانہ انداز کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے ایک ایگزیجریشن جس کو کہتے ہیں، مبالغہ رائی جس کو کہتے ہیں، انہوں نے مبالغہ رائی کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تو انہوں نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ یہ تو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب خون سے یعنی جب آنکھوں سے وہ صرف آنسو جاری رہتے تو کیا آنسو کی بجائے کبھی خون نکلا ہوا ہے؟ یعنی یہ تو کبھی ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال شعر محبوب کی یاد میں مسلسل آنسو بہاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں، اور آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ چنانچہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کے ظلم و ستم سے، ان کی بے وفائی سے، اور ان کی جفا سے، اور ان کی بے رخی اور لاپرواہی کی وجہ سے میں غم میں مبتلا ہو گیا، اور میری آنکھوں سے یعنی مسلسل خون بہتا رہا۔ یہ بھی ایک طرح سے میرا قاتل ہے، لیکن اس قتل کا الزام محبوب پر نہیں آئے گا، اس لیے محبوب کو کبھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ محبوب کو چاہیے کہ وہ اپنا ظلم ستم اسی طرح جاری رکھے۔ ان کو چاہیے کہ بس اسی طرح جس طرح وہ ظلم ستم میرے ساتھ کر رہے تھے، جو بے وفائی میرے ساتھ کر رہے تھے، تو محبوب کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ظلم ستم کو جاری رکھے، کیونکہ یہ تو میرا قاتل وہ نہیں ہے۔ ادھر جس طرح یعنی ایک شاعر کہتے ہیں کہ ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یعنی یہ شعر کس کا ہے؟ یہ خواجہ میردد کا شعر تھا۔ خواجہ میردد تصوف کے شعر گزرے ہیں۔ بہرحال یہ اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، جس شعر کی تشریح میں کر رہا ہوں، کہ محبوب قتل کے الزام کی وجہ سے یعنی وہ یعنی قتل سے گریز کر رہا ہے، اور اسے دور بھاگ رہا ہے، لہذا اس شعر کی آنکھوں سے مسلسل خون کے آنسو، مسلسل بہنے والے خون کے آنسو سے کوئی غرض نہیں، وہ بے رخ اور لاپرواہی کے رویے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ شعر کہنا یہ چاہتے کہ اے محبوب، کیا تم میرے قتل سے اس لیے ڈر گئے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے اس لیے خوفزدہ ہو گئے ہو کہ تمہاری گردن پر میرا خون ہوگا، تم پر میرے قتل کا الزام آئے گا، لیکن میری آنکھوں سے جو یہ مسلسل خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، تمہیں ان کا کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں ان کا کوئی مطلب یہ ڈر نہیں ہے۔ اگرچہ غالب نے شعر میں محبوب کے ظلم و ستم کا جو روایتی انداز ہے، جو مضمون انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں بھی یعنی انہوں نے ایک جد سے کام لیا ہوا ہے، اور ایک نئے انداز سے انہوں نے محبوب کو ظلم و ستم کو بیان کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم کو تو ہر شاعر بیان کرتا ہے، کبھی میر تقی میر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی دوسرے شعراء نظر آتے ہیں، کبھی یہ شعر نظر آتے ہیں، تو اسی طرح بہت سارے شعراء جو گزرے ہیں، تو ان کی شاعری میں بھی اسی طرح محبوب وہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا غالب یعنی ایک عام روش سے ہٹ کر یہ چلتے ہیں، جس طرح حالی کہتے ہیں کہ غالب عام روش سے چل کر یا ہٹ کر وہ چلتے ہیں، لہٰذا غالب محبوب پر طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور وہ چنانچہ اس شعر میں بھی انہی طنز کا انہوں نے ایک نشتر ان کے شعر میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا ہر شاعر اپنے محبوب کو ایک الگ انداز سے ان کی مطلب یعنی ان کی بے وفائی کا رونر ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا انداز یعنی الگ تلگ رہتا ہے۔ لہٰذا غالب کا جو انداز تھا، یہ ظریفانہ انداز کے مطلب حامل شاعری کرتے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ غالب آ چکے تھے شاعری پہ،
اور ان کی جو شاعری ہے ایسی شاعری ہے کہ ان کو مطلب یعنی ایک عمر جاویدہ جس کو کہتے ہیں ان کی شاعری کو ملا ہے، لہٰذا ہر شاعر نے یعنی بہت ساری خوبصورت شاعری کی، لیکن ان کا جو انداز ہے غالب کا تو یہ بہت اچھا اور نرالا اور ایک اچھوتا انداز ان کا تھا، لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اس شعر کی تشریح تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی اس کا ایک محصل، اس کا ایک خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شعر میں ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ڈرے کیوں میرا قاتل، میرا جو قاتل ہے اسے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیا رہے گا اس کی گردن پر، یعنی کیا اس کی گردن پر یعنی خون بہا رہے گا، وہ خون جو چشم تر سے وہ خون جو میری آنکھوں سے یعنی میری گیلے آنکھوں سے عمر بھر ہمیشہ یعنی آہستہ آہستہ ہر وقت نکلتا رہا، لہٰذا میرے وجود کے اندر جو خون تھا وہ تو نکل چکا ہے، لہٰذا محبوب کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو کرنا چاہیے کہ میں تو پہلے سے ہی قتل ہوں، لہٰذا مجھے تو قتل کیا گیا ہے، اور قتل مطلب یعنی ان کی بے وفائی سے مجھے قتل کیا گیا ہے، وہ مجھ پہ ظلم ستم کرتا رہا، ظلم ڈھاتا رہا، اور میرے آنکھوں سے مطلب یعنی وہ خون بہتا رہا، اور میرے وجود سے یعنی جتنا جو خون تھا وہ نکل چکا ہے، لہٰذا اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے وہ میرا خون بہا لے گا اور وہ میرا قاتل رہے گا، لہٰذا ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو میں پہلے ہی قتل ہو چکا ہوں، لہٰذا محبوب کو چاہیے کہ وہ اسی طرح جفا پہ جفا کرتا رہے، تاکہ یہ میری زندگی اسی طرح مطلب گزرتی رہے، اور انہوں نے یہ ایک الگ انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔